बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ZSC डिजिटल के साथ मैं हूं मोहम्मद जाहिद शरीफ चौधरी। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में मैं आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो रवायती तौर पर हमारे लोग कमेटियां डालते हैं उसको गैर कानूनी करार दिया गया है। और इसमें बड़ी दिलचस्प खबर यह है कि सुनार जो हैं उन्होंने आपस में कमेटी डाली हुई थी जो कि 70 तोले की थी और 10 ग्राम हर बंदा इसमें सोना जमा करवाता था। तो ये जो बंदा कमेटियां जमा करता था वो 70 तोले लेकर भाग गया। फिर उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी गई पुलिस को और पुलिस ने उसको गिरफ़्तार कर लिया। मार्च से वो गिरफ़्तार था। तो जो बुध के रोज़ की समाअत थी उसमें, बल्कि जुमरात के रोज़ की जो समाअत थी वो पहला ही केस था लगा हुआ ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी का। वासिफ़ मुनीर साहब का नाम है जिन्होंने 70 तोले की कमेटी खाई है। और अदालत ने इस पर पुलिस के जो कंडक्ट है इसमें उस पर भी सवालात उठाए हैं बहुत सारे कि ये पुलिस क्यों ऐसे मामलात में मुदाखलत करती है जो कि गैर कानूनी है। जबकि चीफ जस्टिस ने ये भी इस पर भी सवाल उठाया कि इतना सोना कहाँ से आया है, क्या ये स्मगलिंग के ज़रिए आया है या ये वैसे आया है। और जो रिस्पोंडेंट थे जिनकी कमेटी खाई गई थी वो साहब कहते जी मैंने मज़दूरी से कमाया है, मैं सोने का कारोबार करता हूँ। तो उनसे जब चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि आप टैक्स कितना देते हैं तो वो कोई टैक्स देने का जो मामला है वो भी कोई बताने में नाकाम रहे और उन्होंने कहा कि मैं कोई टैक्स नहीं देता। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम कस्टम वालों को नोटिस जारी कर देते हैं और वो आपके ख़िलाफ़ तहकीकात कर लेंगे। तो बहुत सारी बातें हुई। चीफ जस्टिस ने पुलिस हुकाम पर भी शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा कि पुलिस जो है वो ऐसे कामों में मिली हुई है। पहले तो मामला स्मूथ ही चल रहा था जिसमें बताया गया था कि बंदे ने 2 कमेटियां पहले डाली थी 10-10 ग्राम की, वो निकल आई और तीसरी कमेटी जो थी 20 ग्राम की डाली गई जो बंदा खा गया और उसने इनकार कर दिया। और इस दौरान जो मुद्दाले थे उनकी जानिब से कार्ड भी अदालत में पेश किया गया जिसमें जब ये कमेटी लेते थे तो वो उसमें एंट्री होती थी उसकी, लेकिन जब ये कमेटी निकली है और देने की बारी आई है तो इसमें कोई लिखत पढ़त नहीं हुई। और सादा जो था दरख्वास्त गुजार जो था वासिफ़ मुनीर, उसके वकील थे पेश हुए मोहम्मद औरंगज़ेब खान डाहा साहब, उन्होंने कहा कि जी बस हमारा सादा सा मौक़िफ़ यही है कि हमने पैसे वापस कर दिए और हमने कोई नहीं देने हैं। चीफ जस्टिस ने पहले तो कहा कि इस तरह तो नहीं चल सकता है कि हमने दे दिए हैं और कोई लिखत पढ़त नहीं है। और जबकि जो कमेटियां जब देते रहे तो उसकी लिखत पढ़त भी थी और कार्ड बकायदा था जिस पर दस्तखत होते थे। तो चीफ जस्टिस ने पहले तो कहा कि आप को हम टाइम भी दे देते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मौक़िफ़ जो है वो डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर में है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपको टाइम दे देते हैं, आप अपने मौक़िफ़ से मुशावरत करके बता दें कि मतलब ये इनको पैसे देंगे या नहीं देंगे क्या है। तो फिर इसी दौरान में दलाइल जारी थे वकील के और बातें हो रही थी। तो जिस पर सबसे फिर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार किया उसमें ये मसला हुआ कि जो ज़िमनी कोई सप्लीमेंट्री बयान दिया गया उसमें जो बंदा था वासिफ़ मुनीर, उसके अहल खाना और उसकी बीवी ख़वातीन घर की और उन सब को भी उसमें नामज़द कर दिया गया। और जो मुद्दाले थे उनका ये कहना था कि ये जो उनकी मिली भगत से इसने पैसे सोना जो था 70 तोले जिसकी मालियत 1 करोड़ 44 लाख उन्होंने बताई कि ये अपनी ख़वातीन उनके साथ मिलकर इसने खुर्दबुद किया है और खाई है हमारी कमेटी।
تو چیف جسٹس نے کہا کہ بندہ جو گرفتار ہے، اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ وہ خواتین کو گرفتار نہیں کیا گیا، انہوں نے ضمانت قبل گرفتاری کرا لی اور وہ منظور کر لی گئی، جس پر چیف جسٹس نے جو فیملی ممبرز تھے، خواتین تھی، ان کو امپلیکیٹ اس میں ملوث کرنے کے معاملے پر پولیس کی سخت سرزنش کی اور کہا کہ اس میں پولیس کے اعلیٰ حکام بھی ملوث ہیں، اگر وہ کوئی تحقیقات کریں گے تو وہ اپنے لیے کریں گے کہ مطلب اس میں سے اپنا حصہ وصول کر سکیں۔ تو چیف جسٹس نے مدعا سے پوچھا کہ آپ 1.5 کروڑ روپیہ آپ نے لینا ہے، آپ کے پاس اتنا پیسہ کدھر سے آیا ہے، اس پر کتنا ٹیکس دیا ہے، تو کیا یہ اسمگلنگ کے ذریعے آیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ریاست جو ہے، چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ریاست اسمگلنگ کو اور غیر قانونی جو کام ہے اس کو سپورٹ کرتی ہے۔ تو اس پر چیف جسٹس نے بہت ہی برہمی کا اظہار کیا، اور جو ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل پنجاب تھے عدالت میں پیش ہوئے، ان کی سرزنش بھی کی کہ پولیس جو ہے وہ اس طرح کسی کی سنی سنائی بات پہ جا کے کیس بنا دیتی ہے، لوگوں کو گرفتار کر لیتی ہے۔ پولیس کی کوئی سیلف رسپیکٹ ہونی چاہیے، پولیس کا جو بالکل اس میں کوئی ان کا کردار باعزت کردار نہیں ہے۔ تو چیف جسٹس نے ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل سے پوچھا کہ کیا یہ کرمنل معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ کرمنل معاملہ بھی نہیں ہے، یہ سول معاملہ ہے۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ ادھر سے ہم خارج بھی کر دیں گے۔ تو انہوں نے پوچھا ٹرائل شروع ہوا ہے؟ تو انہوں نے بتایا گیا کہ ابھی ٹرائل بھی شروع نہیں ہوا ہے، اور چلان پیش ہوا ہے اور ٹرائل ابھی شروع نہیں ہوا۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ اگر اس کو سول کورٹ میں بھیج دیں تو وہاں پھر 15 سال یہ معاملہ چلتا رہے گا، تو زیادہ پھر ان کا جو معاملہ تھا وہ خواتین اور ان کو ملانے ملوث کرنے کی وجہ سے خراب ہو گیا۔ چیف جسٹس نے پولیس پر سخت برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ پولیس اب کرائے کی پولیس بن گئی ہے، پولیس کی اپنی کوئی عزت نہیں، ادارے کی عزت ہونی چاہیے، پولیس اور پٹواری کا شاہی نظام ختم ہونا چاہیے۔ عدالت نے معاملہ جو ہے اس میں 2 لاکھ روپے جسٹ کے عوض ملزم کی ضمانت منظور کر لی اور کہا کہ وہ ٹرائل کورٹ کی جو اس کی جس پر وہ راضی ہوں، جو بھی ہے سیٹسفیکشن ہوتی ہے، اس کے مطابق 2 لاکھ روپے کے مچل کے جمع کروائیں، اور انہوں نے ضمانت دے دی اور لکھا کہ ابھی ٹرائل بھی شروع نہیں ہوا اور ملزم جو ہے وہ 6-7 مہینے سے قید میں ہے، تو انہیں ضمانت دے دی گئی۔ اور عدالت نے جو پولیس کا نظام ہے، جو یہ مقدمہ درج کرنے کا اور اس طرح کا لوگوں کو ہراساں کرنے کا، چیف جسٹس نے کہا کہ اس تفتیشی کا نام بھی دے دیتے اس میں اور وہ بھی ضمانت کروا لیتا اور ہمارا نام بھی اس میں شامل کر دیتے۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ یہ کام اعلیٰ افسروں کی ملی بھگت سے کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور انہوں نے یہ اپنے حکم میں لکھوایا ہے کہ یہ جو ہم نے یہ فیصلہ دیا ہے، اس کی کاپی جو ہے وہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کو بھجوائی جائے۔ تو یہ آج ایک بڑا واقعہ ہوا ہے اور انوکھی قسم کی یہ رپورٹنگ ہم نے آج دیکھی، جس میں یہ بندہ کمیٹی کہا گیا ہے، اور کمیٹی چیف جسٹس نے جب ان سے پوچھا ہے ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سے، تو انہوں نے کہا کہ کمیٹیاں ڈالنے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، یہ لوگ اپنے طور پر کمیٹی ڈال لیتے ہیں اور اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں سے جو ناظرین ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ سوچ سمجھ کر ایسے کام کریں، کیونکہ 1.5 کروڑ روپے کی کمیٹی ہے اور صرف 2 لاکھ روپے کے عوض جو ملزم ہے اس کی ضمانت ہو گئی ہے، اور یہ کام بھی غیر قانونی ہے۔ اور اگر آپ کی کمیٹی کو اس طرح ڈالیں گے، کوئی چیز کریں گے اور کل کو کوئی بندہ لے کر بھاگ گیا تو اس کی کچھ نہیں ہوگا، جسٹ گرفتار ہوگا، سول کورٹ میں کوئی میٹر چلے گا اور 10-20 سال کیس چلے گا اور آپ کو اس کا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو ناظرین، یہ تو ایک کیس ہو گیا ہے۔ دوسرا کیس یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک کیس تھا پشاور کا،
جس میں بندہ تھا اس نے کہا کہ جی جو بیکری کی اشیاء ہیں وہ فروخت کرتا ہے اور اس کی قیمتیں سرکار مقرر کرتی ہے، جس سے اس کا نقصان ہو رہا ہے، چیزیں مہنگی اس کو ملتی ہیں، جو آٹا ہے، گھی اور میدا اور سوجی اور جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں ساری وہ مہنگی ہیں اور وہ سرکاری قیمت کرتے ہیں مقرر، تو اس پر اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا، درخواست گزار تھے وہ آئے عدالت میں اور انہوں نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کو حکم دیا جائے کہ وہ جہاں پر بیکری کی اشیاء کی قیمتیں وہ مقرر کرتے ہیں وہاں پر جو گھی اور آٹا، چینی اور اس طرح دیگر جو اشیاء ہیں، تیل، آئل، گھی، اس طرح سب کی ان کی قیمتیں مقرر کریں۔ تو پہلے تو عدالت چیف جسٹس نے اس پر بار بار کہا کہ عدالتوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کام یہ کریں، اور انہوں نے حکومت کے بھی اس پر یہ سوال اٹھا دیا ہے کہ حکومت کا بھی انتظامیہ کا کام نہیں ہے کہ وہ بھی یہ قیمتیں مقرر کرے۔ انہوں نے کہا کہ جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو کام کرنے دیا جائے اور عدالتوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ قیمتیں مقرر کریں اشیاء کی۔ تو چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ جو لوگ قیمتیں مقرر کرتے ہیں وہ بابو لوگ جو ہیں وہی اس پر پلتے ہیں، وہ دونوں طرف سے پیسے پکڑ لیں گے اور یہ نظام ختم ہونا چاہیے، اور اس طرح کی جو ہے نا چیف جسٹس نے باتیں کی ہیں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت کیا عدالتوں کو یہ اختیار ہے کہ وہ اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں مقرر کریں؟ وکیل کی فیس کدھر مقرر ہے؟ حکومت سے کہیں کہ وکیلوں کی فیس بھی مقرر کر دیں۔ جو کام عدالتوں کا نہیں ہے عدالتوں سے نہ کروائیں۔ ہزاروں لوگ روٹی بیچ رہے ہیں، ہم روٹی کی قیمت اگر 10 روپے مقرر کر دیں اور جو بیچنے والے ہیں وہ آ جائیں اور کہیں کہ جی ہمارا تو خرچہ 12 روپے ہوتا ہے تو ہم کیسے روٹی کی 10 روپے میں بیچ سکتے ہیں؟ تو اس پر یہ ہے کہ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بیکری آئٹمز ہیں ان کی قیمتیں بڑھانے دیں، جو جس کی قیمت زیادہ ہوگی اسے لوگ نہیں لیں گے، یا جس کی کوالٹی اچھی ہوگی لوگ اس سے لے لیں گے، اور جس کی قیمت کم ہوگی لوگ اس سے لے لیں گے۔ تو کمپٹیشن ہونے دیں اور اس کی قیمتیں ان کو بڑھانے دیں۔ ویسے بھی یہ جو میٹھا ہے پاکستان، انہوں نے کہا کہ ذیابطیس کے حوالے سے جو شوگر ہے دنیا میں پاکستان پہلے نمبر پر ہے، اس لیے جو بیکری کی اشیاء ہیں ان کی قیمتیں بڑھائیں تاکہ لوگ اس کو کم کھائیں چیزوں کو، اور اس کی وجہ سے پھر وہ بیمار بھی کم ہوں گے۔ تو عدالت نے پھر اس معاملے پر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کو بلایا۔ وہ عدالت میں نہیں تھے لیکن پھر عدالتی عملے کو بھیج کر کسی اور عدالت سے کہ وہ وہاں اگر کوئی موجود ہے خیبر پختونخوا کا کوئی سرکاری وکیل تو اس کو بلا لیں۔ تو پھر ان کو بلایا گیا، جو صاحب تھے وہ آئے اور انہوں نے پھر آ کر چیف جسٹس نے ان سے چیزیں پوچھیں اور ان سے کہا کہ آپ جواب دیں کہ یہ کس طرح چلتا ہے نظام۔ انہوں نے پوچھا کہ کون قیمتیں مقرر کرتا ہے، جس پر ان کو بتایا گیا چیف جسٹس کو کہ پرائس کنٹرول کمیٹی ہوتی ہے جو ضلع انتظامیہ پر مشتمل ہوتی ہے، وہ یہ قیمتوں کا تقرر کرتی ہے، تعین کرتی ہے۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ یہ اس کام کو چھوڑیں، عوام کی اصل فلاح و بہبود پر توجہ دیں، اس دھندے سے نکلو، اس سے بیوروکریٹ پلے گا جو ادھر ادھر سے پیسے پکڑے گا۔ عدالت نے اپنی تحریری حکم نامے میں لکھوایا ہے کہ درخواست گزار کا کہنا ہے کہ مدعا لے کے ایکشن کی وجہ سے اس کا کاروبار متاثر ہوتا ہے، چینی، آٹے، گھی اور دیگر اشیاء کی قیمتیں مقرر نہیں ہیں۔ عدالت کا کہنا تھا کہ ہم بیکری آئٹمز کی قیمتوں کے تعین کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں کہ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ بیکری والا پیسٹری اور کیک مہنگا بیچے گا تو لوگ کم کھائیں گے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ذیابطیس کے مریض دنیا میں سب سے زیادہ پاکستان میں ہیں۔ عدالت نے اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں کے تعین کے حوالے سے خیبر پختونخوا حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے اور سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی ہے۔
میرے پوچھنے پر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل جو خیبر پختونخوا وہاں پر موجود تھے، ان کا نام تھا سلطان مظہر شیر خان نام تھا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ 1 مہینے کے لیے تقریباً یہ کہ سماعت ملتوی ہوئی ہے، وہ اپنا جواب اس میں دیں گے۔ اور یہ بھی ایک اس کیس میں بھی اہم فیصلہ آ سکتا ہے، جیسے کہ ماضی میں یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف کیس تھا، اس میں بھی بار بار چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نے آرٹیکل 184(3) کا غلط استعمال کیا اور ہم چینی شکر کی قیمتوں میں بھی چلے گئے، تو یہ عدالتوں کا کام نہیں ہے۔ تو اس کیس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ آ جائے جس میں عدالتوں پر اور حکومت پر کسی پر بھی سب پر پابندی لگائی جائے کہ وہ کوئی قیمتوں کا تعین نہیں کر سکتے، مارکیٹ بیسڈ چیزیں چھوڑ دی جائیں اور جو ادارے متعلقہ کوئی ہیں وہ اپنا کام کریں۔ تو ایک اور بھی کیس تھا جس میں یہ ہے کہ پشاور خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے 3 طالبات تھیں جن کو اپنے جو سیشنز ہوتے ہیں مختلف، اس میں 6 سیشنز میں انہوں نے پہلا سال پاس کیا جو کہ 4 میں کرنا تھا، تو ان کو چوتھے سال میں جا کر یونیورسٹی نے ان کی رجسٹریشن کینسل کر دی، اس کے خلاف وہ آئی ہوئی تھی۔ تو چیف جسٹس نے اس معاملے پر بھی کہا کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے، اگر ہمارے تعلیمی ادارے ٹھیک ہو جائیں تو اب پاکستان کے آدھے مسائل ٹھیک ہو سکتے ہیں، جبکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے فیصلوں سے نظام تباہ کر دیا، بہت ساری چیزیں ہو چکی ہیں جن کو ہم آہستہ آہستہ ٹھیک کریں گے۔ تو چیف جسٹس نے جو لڑکیوں کے وکلا تھے آئے ہوئے، ان سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ جس بندے نے ان کو کہا کہ درخواستیں دائر کریں، انہوں نے غلط کیا ہے، ان کو چاہیے تھا کہ کوئی اور دھندا کر لیتی، کوئی اور پڑھائی کر لیتی، ہسٹری میں داخلہ لے لیتی۔ تو اب یہ ہے کہ درخواست گزاروں کے جو وکیل ہیں وہ جس بندے نے مشورہ دیا تھا سول پٹیشن دائر کرنے کا، ان کے خلاف سوٹ کر سکتی ہیں، وہ کیس دائر کر سکتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ آج کے پروگرام کے لیے جو بڑی بڑی خبریں تھیں سپریم کورٹ سے، وہ آپ کو سنا دی ہیں، بتا دی ہیں۔ پروگرام کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب بھی کریں، اور پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔